बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। की हालत वाड़ा जी, तो सबने जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज है जी सुबह सुबह का आगाज़ और मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि बच्चों को भेजना है स्कूल और जाग चुके हैं, हमजा साहब आ चुके हैं और मुस्तकिल कह रहे हैं कि आप और बाबा मुझे छोड़ने जाएं, आप और बाबा मुझे छोड़ने जाएं स्कूल। और इनकी आती है वैन और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था इसके साथ जाने के लिए, मगर ये बज़िद था। तो मैं यहाँ पर अभी क्या बना रही हूँ यार, मैं बना रही हूँ किसर कहते हैं हमारे यहाँ इसको, आपके यहाँ इसको पैनकेक कह लीजिए, मगर हम लोग नमक डालते हैं। अच्छा, क्या इसकी रेसिपी है? अच्छा, इसमें एक अदद अंडा डालते हैं, थोड़ा सा जो है वो दूध डालते हैं, तेल डालते हैं, थोड़ा सा जो है वो सोडा डालते हैं और नमक डालते हैं। और उसके बाद इसको अच्छी तरह फेंट के इस तरह से ऑयल लगा कर ये बना लेते हैं। बिल्कुल पतली पतली बनती है चपाती की तरह और बहुत ही गज़ब का टेस्ट होता है। मैदा डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो आज का टॉपिक क्या है यार? आज जो है वो मैं बात करने लगी हूँ सेकंड मैरिज की। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, तो आपने उसको बहुत ही अच्छे से सुनना है और इसी के साथ ही हम जो है वो आपको एंड भी बताएंगे। अच्छा, ये मेरे हाथ पर जो है वो दोबारा से रैशेस दोबारा से हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा भाई, स्टोरी शुरू होती है जब मैं एक लड़की थी और मैं बहुत शौक चंचल, बहुत ज़िंदा दिल लड़की थी और मुझे दुनिया की सर्द गर्म का पता नहीं चलता था। तो मैं अपनी दोस्तों में भी अक्सर यही कहती थी कि यार देखो, दोस्तें मुझे ये कहती थी कि तुम जो है ना बड़ी ज़िंदा दिल किस्म की लड़की हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा जो है ना जहाँ पे भी तुम शादियों की जाओगी वहाँ तुम सबको हंसाती रहोगी, खुश रखोगी। तो भाई कॉलेज ख़त्म हुआ, यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, फिर उसके बाद मैंने जॉब करने का फ़ैसला किया और फिर मैंने जो है वो एक जगह जॉब शुरू कर दी। अच्छा, उस वक्त तक मेरा माइंड ऐसा था कि मैं सोचती थी कि ना शादी बिल्कुल फ़जूल चीज़ है और किसी के भी साथ आपने कमिटमेंट करके रहना और किसी के भी जो है वो सुनना जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं शादी नहीं करूँगी, मैं ऐसी इंडिपेंडेंट अपने ही खर्चे पर रहा करूँगी और मैं किसी की भी मोहताजी नहीं देखूँगी। इस टाइप की मेरी कोई थिंकिंग हुआ करती थी। फिर क्या हुआ जी, फिर ऐसा हुआ कि वहाँ एक जो साहब थे वो जॉब करते थे और मुझे उनके साथ जो है वो मोहब्बत हो गई। अच्छा, वो मुझे मालूम था कि वो शादीशुदा भी हैं, उनके ऑलरेडी बच्चे भी हैं, मगर उसके बावजूद जो है ना मेरा जो रुझान है उनकी तरफ चला गया। ये मैं जानबूझ के मैंने नहीं किया, जबकि ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया। और उसके बाद जो है मैं इतना उसके इश्क में पागल हुई कि मैंने अपने पेरेंट्स से जो है वो इसकी रिक्वेस्ट की, अपने माँ बाप से, कि मुझे शादी इसी बंदे से करनी है। अच्छा, यहाँ पर बताऊँ कि ये सारी चीज़ें कौन करते? जो मोहब्बत की तलाश में लड़कियाँ घूमती हैं ना, जिनको वो उसमें होता है कि जब उन्हें अपने पेरेंट्स से फुल तवज्जो नहीं मिलती, शायद मोहब्बत नहीं मिलती, तो फिर वो उन्हें कोई भी जो है दो भी अच्छी बातें कर देते हैं ना, तो सोचते हैं कि बस शायद यही मोहब्बत है और इसी के आगे हमने जो है वो अपने हाथ पाँव जो है ना वो सब कटवा लेते हैं ना। ये वाला हाल हो जाता है। फिर क्या होता है जी, फिर मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ तो पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते सेकंड मैरिज को लेकर कि आप किसी की सेकंड बीवी बनकर जाएं। तो पेरेंट्स की तरफ से सख्ती से मना हो जाता है। मगर फिर मैंने आखिर में अपनी अम्मी से यही कहा कि अगर आप लोग अपनी खुशी से यहाँ शादी कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ख़ुद अपनी पसंद से जाके शादी कर लूँगी। इसके बाद पेरेंट्स मजबूर हो गए, उन्होंने कहा कि अच्छा बस उस बंदे को फिर घर बुलाया जाए। अच्छा, फिर घर आ गए वो साहब और उन्होंने अपने तौर पर काफ़ी जो है वो मेरे पेरेंट्स को जो है वो एग्री करवा लिया। अच्छा, जब मेरे भाइयों ने कहा मुझसे बात कि देखो तुम शादी तो कर रही हो अपनी पसंद की और दूसरी बीवी बनकर जा रही हो, तो इसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि माशरा एक तो कबूल नहीं करता दूसरी बीवियों को, ख़ानदान वाले कबूल नहीं करते। फिर ऑलरेडी बीवी से इजाज़त मिली हो कि वो कर रही है, मगर हमने यहाँ पर जो है वो छुपा के शादी की थी। फर्स्ट बेगम को नहीं पता चलने दिया था कि सेकंड मैरिज हो रही है। तो फिर इसके बाद हमारी जो है वो मेरे भाइयों ने मुझे काफ़ी तंबीह की कि बहुत सब्र करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल। मगर उस वक्त जो है ना, जब आप उस एज में होते हैं ना जहाँ आपको लग रहा होता है कि आप ही ठीक है और आपके किए हुए फैसले ही ठीक है, पूरे घर वाले जो बोल रहे हैं गलत है। और उस वक्त मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे जो फैमिली वाले, मेरे भाई, मेरे घर वाले सब मेरे दुश्मन हैं और ये सब मुझसे जो है वो नफ़रत करते हैं और मुझे गलत गलत बातें बता रहे हैं। तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगी, ये आदमी मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं जो हूँ ना बस इसी के साथ अच्छी सी लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। फिर मेरी शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही माह बाद जो है उसकी फर्स्ट मैं जो बेगम है उनको पता चल जाता है कि उसने जो है वो सेकंड मैरिज की हुई है। उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला अजाब जो है वो मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और एक कठिन दौर से मैं गुजरने लगती हूँ। हत्ता कि जिस घर में मैं किराए पर रहती थी उसकी मालिक मकान का भी रवैया जो था मेरे साथ इतना बुरा था कि वो मुझे जानवरों की तरह ट्रीट करती थी। मुझसे तो बात करना दूर की बात है, बहुत बुरा रवैया। माशरे में जितने भी लोगों को पता चलता था कि मैं सेकंड वाइफ हूँ, तो वो मेरे साथ ऐसा रवैया हो जाता था कि जैसे मैं पता नहीं क्या करके आई हूँ या मेरे साथ क्या हुआ है।
اچھا اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کے بھی بدلتے ہوئے رویے دیکھے اپنی، وہ ان کو کچھ بھی کہا جائے، ان کی اکثر بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے گھر آ جاتی تھی رہنے کے لیے، تو میں ان کے ساتھ بالکل بہت پیار سے رہا کرتی تھی بہت، مگر ان کا جو دیکھنے کا رویہ ایسا ہوتا تھا نا کہ جیسے اس کی وجہ سے میری ماں جو ہے نا وہ روتی ہے، یا ان کی وجہ سے میری ماں کی جو تکلیفیں ہیں نا وہ بچوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ تو میں نے پھر کوشش کی، کیونکہ میں ان سب میں اتنا پریشان ہو گئی تھی، تو میں نے ڈیورس لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا میں، کیونکہ میرا دن بھی روتے ہوئے گزرتا تھا اور میری راتیں بھی جو ہیں وہ روتے ہوئے گزرتی تھی، میں ایک نا ختم ہونے والے عذاب کا شکار ہو چکی تھی۔ تو میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ میں اب اس بندے کے ساتھ اور نہیں رہ سکتی، مجھے ڈیورس چاہیے، مجھے طلاق چاہیے۔ اچھا یہاں پر کیا وہ یہاں حمزہ کو اسکول چھوڑنے کے لیے آ گئے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے وین میں جانے کو بالکل راضی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جو ہے وہ میں نے اپنے پیرنٹس کو یہ کہا، تو پیرنٹس نے، پھر مدر نے سمجھایا کہ اب آپ سیکنڈ غلطی کریں گی اگر آپ ڈیورس لیں گی، کیونکہ بیچ میں جو ہے میری بھی بیٹی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اسی بیٹی کی اچھی تربیت کرو، اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو اچھے سے گزارو۔ پھر میں نے کیا کیا بھائی، میں نے پھر جو ہے وہ صبر کے راستے پر قدم رکھ دیا۔ تو یہاں پر میں نے جو ہے آپ سے، یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے، اچھا میں جو ہوں دوپہر کا کھانا میں نے نہیں کھایا تھا، بچوں کو کھانا دے دیا تھا، میں نے کچھ بھی بنا کر دے دیا تھا، پراٹھا انڈا کر کے، پکانے کا دل نہیں تھا آج میرا۔ تو ابھی شام میں مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، تو بیکری سے جا کے میں کیک لے آئی تھی، ڈبر روٹی لے آئی تھی اور مائونیز وغیرہ لے آئی تھی۔ چائے بن رہی ہے اس وقت، اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے بنا رہی ہوں، تو ساتھ ساتھ دیکھتے بھی چائے، بھائی چائے شائے بھی انجوائے ہو رہی ہے، شام کا ٹائم ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے پھر صبر کرنا ہے تو پھر صبر ہی ٹھیک۔ پھر جب بیٹی ہو گئی، بیٹی کو بڑھتے ہوئے دیکھا، تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ریلائز کیا۔ ابھی جب یہ ستارہ کا معاملہ چل رہا تھا، تو میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو مجھے بہت شدت سے اپنی بات فیل ہوئی، تو میں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ لوگوں کے تھرو یہ بات بتاؤں۔ اچھا یہ سٹوری مجھے انسٹاگرام پر مجھے ایک یوٹیوبر لڑکی ہے، اس نے شیئر کی، اس نے کہا کہ یہ سٹوری آپ سنائیں میرے بہاف میں، کیونکہ میں ایک سیکنڈ وائف ہوں اور میں نے جتنی مشکل سہی ہے، تو آپ نے اپنے آڈینس کو میرے تھرو رکھ کے بتانا ہے کہ کسی بھی انسان کی دوسرے بیوی بننا دیکھنے میں تو آسان لگتا ہے مگر بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہسبینڈ کو بھی بار بار یہ چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ پہلی بیوی نے آپ کے لیے اتنی قربانی دی تھی کہ آپ کی سیکنڈ میرج کو قبول کر لیا، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو ہسبینڈ کا بھی رویہ سیکنڈ میرج کے بعد جو ہے دوسری بیوی سے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے بہت ریکویسٹ کی، میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ولاگ میں آپ خود بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک تو ہسبینڈ کی طرف سے سختی کے ساتھ پرمیشن نہیں ہے کہ میں ولاگ بناؤں، اور سیکنڈ یہ کہ میرے جو سسرال والے ہیں نا وہ بہت سخت ہیں اس معاملے میں، تو میں اپنا آپ جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتی، نہ میں یہ سٹوری اپنے چینل سے بتا سکتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں یہ سٹوری سناؤں اور میں بتاؤں ان لڑکیوں کو جو شاید سیکنڈ میرجز کرنا چاہتی ہیں، ستارہ کی جو ابھی سیکنڈ وائف میرج ہوئی ہے، جو ان کے ہسبینڈ نے کی، سیکنڈ بیگم جو ہے، ان کو بتاؤں کہ دیکھو دوسری شادی کے بعد آپ کو جو ہے نا بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، پہلی شادی پہلی ہی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو پہلی بیوی ہوتی ہے۔ اور یہ سارا جو قصہ چل رہا ہے اس وقت، ہم ستارہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ستارہ نے کتنا کمپرومائز کیا، یا کس طرح سے وہ اپنی ہسبینڈ کی خوشی میں خوش ہو رہی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے بچوں کا ساتھ دینا، اپنے بچوں کے لیے انہوں نے سیکریفائز کیا۔ تو یہاں پر بھی عورت جو ہے نا، چاہے پہلی بیوی ہو چاہے دوسری بیوی ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے لیے تو سٹینڈ لے سکتی ہے مگر اپنی اولاد کے آگے سٹینڈ نہیں لیتی ہے۔ تو یہ سوچ لیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ میسیج دے دوں، تو میں نے یہ میسیج اپنے چینل کے تھرو آج آپ لوگوں کو دے دیا ہے کہ ایک مشکل، ایک سیکنڈ وائف کی کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ فرسٹ وائف کی تو آپ نے دیکھ لی نا، جو سیکنڈ وائف اپنے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل اسٹوری ہے، اس کو دیکھنا۔ ستارہ کی جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا پن دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ تو اس طرح سیکنڈ وائف کی جو اسٹوری ہوتی ہے، جو دوسری بیویاں بن جاتی ہیں، وہ بھی اپنی اسٹوری شیئر کر رہی ہیں کہ ان کو کس طرح کے کمپلیکیشن، کتنے مسئلے مسائل، کتنی مشکل زندگی کہہ رہی ہے۔ ابھی انہوں کہہ رہی ہیں مجھے نہ اپنے بالوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ مجھے اپنے چہرے کا ہوش ہوتا ہے، بہت مہینے گزر جاتے ہیں، پالر نہیں جاتی، انہیں پتہ ہی نہیں دنیا کہاں جا رہی، زندگی کہاں جا رہی ہے۔ تو یہ والی صورتحال بھی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آج بہت زیادہ چیزیں پسند آئی ہوں گی جو میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ اور بعض اوقات اپنے ابھی یہاں پہ یار میں کڑھائی بنا رہی ہوں، پھر مجھے پتہ بعد میں پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ نے اس ریسیپی نہیں بتائی، تو یار کڑھائی نہیں ہے، یہ سمپل سا سالن بنا رہی ہوں، جھٹ پٹ سالن ہے۔ اس کے اندر کیا کیا میں نے ادرک لہسن ڈالا ہے، اور میں نے اس کے اندر اچار گوشت کا مسالہ ڈالا ہے، اور نمک ڈالا ہے، چکن ڈالی ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے، اس کو بھونا ہے، ٹماٹر 2 عدد ٹماٹر، ہری مرچیں 2، اور سب کچھ ایک ساتھ ڈال دینا ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب اس کے اندر میں نے آلو جو ہیں وہ اپنے اس شیپ میں ڈال دی، کیونکہ بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں اگر آلو ڈفرینٹ شیپ میں نظر آ رہے ہو نا، بس یہ سب ڈال دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو کچھ مسئلے نہیں ہوتے، یہ چڑھا دینا ہے آپ نے ہلکی آنچ کے اوپر، بالکل دھیمی آنچ کر دینی۔ آپ اس میں مسالے اپنی پسند کے، ہلدی، لال مرچیں، دھنیا پاؤڈر، اور تھوڑا سا میتھی کسوری یہ بھی ڈال سکتے ہیں، کالی مرچیں، تھوڑا گرم مسالہ،
گرم مسالہ آخر میں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے، اور نہیں تو آپ اس کے اندر اچار گوشت کا یا کڑھائی گوشت کا مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت اس کے اندر کڑھائی گوشت کا مسالہ ڈال دیا۔ تو ہوپ یو کہ آپ کو میرے آج یہ جو میں نے اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں بہت ساری خواتین کے لیے سبق ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے سبق ہے، خاص طور پہ ستارہ کی جو سیکنڈ گھر میں آ رہی ہیں، ان کی سوتن جو آ رہی ہیں ان کے لیے ہے۔ اس طرح کی بہت ساری لائف میں ہے کہ یار آخر میں صبر جو ہے نا وہ عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میری جو دوست ہے جس نے مجھ سے انسٹا پر اپنی اسٹوری شیئر کی، پہلے تو میں ان کا تھینک یو کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی اسٹوری شیئر کی، ہمارے آڈینس کے ساتھ، میرے دیکھنے والوں کے ساتھ یہ شیئر کی، اپنا جرنی پوری لائف کی کہ اور ان کے لیے دعا ہے میری۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو کچھ امتحان اللہ پاک نے لکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ نے سیکنڈ میرج کی ہوں، چاہے آپ نے جو ہے وہ فرسٹ میرج کی ہوں۔ بہت ساری خواتین ایسی جو پہلی شادی کرنے کے بعد سسرال کے یا ساس کے یا نندوں کے بہت ساری چیزیں سہ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سیکنڈ میرج، ضروری نہیں ہے آپ نے سیکنڈ میرج کی ہے تو یہ سارے سلسلے ہو سکتا ہے آپ کی فرسٹ میرج کے بعد بھی یہ سب سلسلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم جیسے دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین جو پہلی بیویاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کو سیکنڈ میرجز ہسبینڈ کی برداشت کرنی پڑتی ہے، سسرال کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ باقی طے یہ ٹھہرا کہ صبر جو ہے وہ عورت کو ہی کرنا ہے، گھر جو ہے وہ عورت ہی بساتی ہے۔ مردوں کو اس کے اندر 1%، 100 میں سے 1% جو ہے وہ مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے کہ گھر کو بسانا، گھر کو لے کے چلنا، یہ ساری ذمہ داری ایک عورت کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جو ہے نا عورت کو بہت زیادہ مضبوط بنایا ہے، بہت اسٹرانگ بنایا ہے کہ وہ ہر طرح کے جو ہے نا وہ چیزوں کو فیس کر سکتی ہے، اپنے لیے نہ صحیح مگر اپنی اولاد کے لیے فیس کرتی ہے۔ تو یہاں پر جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی سنتی نہیں ہیں نا، ان کو بھی پیغام دیا، میری دوست نے بھی، میں بھی کیا، پلیز اپنے ماں باپ کو اپنا دوست سمجھیں، اپنے ماں باپ کی بات ضرور سنیں، کیونکہ اس دنیا میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو آپ سے پیار کرتے ہیں نا وہ ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمارے اگینسٹ ہے، مگر وہی آپ کو صحیح فیصلہ دیتے ہیں، صحیح فیصلہ سناتے ہیں۔ اچھا یار، کھانے سے فارغ ہو چکی تھی، یہ فوٹیج میری پرسوں رات کی، پھر آپ بولیں گے دیکھو ایک ہی ڈریس میں نظر آ رہی ہے، باسو کا ڈریس جو ہوتا ہے نا کلپ ہم لوگ آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو ڈنر سے فارغ ہو گئے تھے تو ہمیں رات میں جو ہے نا یہ بن آئے تھے گھر میں، رحمت شیری کے بڑے مزے کے بنتے، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور دکھا دوں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ نئے ہیں میرے ساتھ، اور آپ بھی چاہیں تو اپنی سٹوری جو ہے نا اس طرح کی شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی سٹوریاں ہوتی ہیں یار جو ہم لوگ سنا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے گھروں میں واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ تک پہنچتے ہیں، موٹیویشن ملتی ہے انسان کو زندگی میں کہ یار یہ تو میری ہی سٹوری سنائی جا رہی ہے۔ تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ ہے، اچھائی بانٹیں، اچھا کریں۔ تو یہی میرا آج کا پازیٹیو سا میسج ہے، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور جتنے بھی لوگوں نے شارٹ آؤٹ کا کہا انشاءاللہ اسی ویک میں آپ لوگوں کو دے دوں گی۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، بہت ساری دعائیں ہیں آپ تمام بہنوں کے لیے، دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ ان کو خوش رکھے۔